खुदा के खादिम सामने आएंगे और खुदा का खूबसूरत कलाम आपके सामने पेश करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम चाहिए हालेलुया, ताली बहुत कम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया भाई साहब, खुदा आपको बरकत बख्शे उस सारी खिदमत के लिए जो आपने यहाँ पर खुदा के मज़बा के ऊपर खुदा के लोगों की तैयारी के लिए सर अंजाम दी है। आए हुए तमाम अजीज़ों को खुदा यीशु मसीह के नाम से मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। खुदा आप सबको बरकत बख्शे। मेरे अजीज़ों, इंतहाई खुशी की बात है कि खुदा ने आज हमें यहाँ पर जमा किया है। बेशक पाक कलाम में खुदा की दिल पसंद बंदा दाऊद ने एक बात बयान की थी रूह की हिदायत से। उसने कहा था कि मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे कि आओ खुदा के घर चलें। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि खुशी जो है कहीं से लानी नहीं पड़ती, वो हमारे अंदर ही कहीं पर मौजूद होती है, लेकिन ज़रूरत इस अमर की होती है कि हमने उसे डिस्कवर करना है, उसे निकालना है। उस खुशी को हमने निकालना है। बहुत दफ़ा हमने उस खुशी को दबाया होता है। उस खुशी को क्या किया होता है? दबाया। तो दबाना नहीं होता, क्योंकि हम दुनियादारी के मामलात में रहते हैं, इसलिए कलाम की खुशी हमारे अंदर से निकल जाती है या दब जाती है। आमीन। तो उसको हमने दबाना नहीं है। हालेलुया। तो आए मेरे अज़ीज़ों, हम देर के बगैर खुदावंद के कलाम अक़दस की तरफ बढ़ते हैं, उस आवाज़ की तरफ जो हमारे ज़माने में नबी के ज़रिए से दी गई। और मैं अक्सर कहा करता हूँ, ये बात बिल्कुल सुबह सादिक की तरह सही है, सच है कि जिस कौम के अंदर नबी नहीं होता वो कौम यतीम होती है। बोले मेरे पीछे, जिस कौम के अंदर खुदा नबी नहीं भेजता वो कौम यतीम होती है। आमीन। तो यीशु मसीह ने तो कहा था मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा। आमीन। आमीन। आज हम सीखेंगे इस पे भी थोड़ी सी बात। हालेलुया। आए हम खुदा के कलाम अक़दस को खोलते हैं। मैं ज्यादा खड़ा नहीं करूंगा आपको। उन नविश्तों को पढ़ते हैं जो खुदा ने मेरे और आपके लिए मेरे अज़ीज़ों कई ज़मानों पहले लिखवाए और आज कई ज़मानों का सफर करके मुझ तक और आप तक पहुंचे हैं। मेरे अज़ीज़ों उनको पढ़ते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। पहला ग्रंथियों का खत निकालेंगे, दो जगहों से हम पढ़ेंगे। चैप्टर 1 से पढ़ेंगे, चैप्टर 2 से पढ़ेंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम। और सबसे पहले हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे और इसकी 9वीं आयत से हम शुरू करेंगे और 16वीं आयत तक हम जाएंगे। जी, बुलंद आवाज से खुदा के लोगों के लिए से तिलावत किया जाए। प्रेज लॉर्ड। पहला ग्रंथियों का खत चैप्टर 2 और आयत नंबर 9 से लेके 16वीं आयत। जी। बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ। हाँ जी। कि जो चीजें न आंखों ने देखी न कानों ने सुनी न आदमी के दिल में आई, हाँ जी, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। हालेलुया, पढ़ते जाएं। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया। लेकिन हम पर खुदा ने उन बातों को, उन चीजों को रूह के वसीले जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। जी, पढ़ते जाएं। क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है? हाँ जी। सिवा इंसान की रूह, सिवा इंसान की अपनी रूह के, हाँ जी, जो उसमें है। इंसान की अपनी रूह ही जानती है दूसरे इंसान को, जो उसके अंदर खुदा देता है। जी, आगे चलिए। इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। लेकिन एक और रूह है जो खुदा का है, वो कहता है अगर वो आपके पास है तो वो फिर सब बातों को जानता है और वो खुदा ही देता है। जी, आगे। मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया, मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है। हाँ जी। ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें इनायत की हैं। हाँ जी। और हम उन बातों को उन अल्फाज में नहीं बयान करते। ध्यान दे बातों पर, आगे पीछे नहीं देखें, कलाम सुने। जी। और हम उन बातों को उन अल्फाज में बयान नहीं करते, उन अल्फाज में बयान नहीं करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए हों। जी। बल्कि उन अल्फाज में जो रूह ने सिखाए हैं। जी। और रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। जी, रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता। जी। क्योंकि वो उसके नजदीक बेवकूफी की बातें हैं। हाँ जी, नफसानी आदमी के नजदीक रूह की बातें क्या हैं? बेवकूफी हैं। वो सही हो गया, आगे पढ़िए। और ना वो उन्हें समझ सकता है क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। हाँ जी। लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है। हाँ जी। मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। खुद सिर्फ उसे यही लोग कहते हैं खड़ूस ही है, ये पुराने बूढ़े दिमाग का पागल इंसान पता नहीं किधर से उठ गया है।
वो नहीं परखा जाता, सदियां बीत जाती है। लेकिन मसला क्या होता है? मसला रूह का होता है। एक रूह है जो परख रहा है और एक रूह है जो परख नहीं रहा। आगे बढ़िए। खुदावन की अकल को किसने जाना? हाँ जी। कि उसको तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अकल है। हम में किसकी अकल है? मसीह की अकल। खुदावन की अकल को किसने जाना कि खुदावन को क्या दे सके? तालीम दे सके। मगर हम में किसकी अकल है? मसीह की अकल है। बोले मेरे पीछे, हम में किसकी अकल है? अभी जब बैठेंगे तो मैं पूछूंगा, हम में किसकी अकल है? जी। अभी दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं, कॉन्टेक्स्ट नंबर 2, पहला ग्रंथियों पहला बाब। हमने दूसरे बाब में पहले पढ़ा, अब पहले की तरफ चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया बोला करें। क्या कि खाना मंगया की ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता भूख लगी जी। पहला बाब, जी पहला बाब बेटा, और उसमें आ जाएं आप यहाँ पर 18वीं आयत में आ जाएं और इसको यहाँ पर नीचे 31वीं आयत तक पढ़ें। 18 से 31। असल में मैं कॉन्टेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ, आपको ये समझ आएगा इसमें क्यों पढ़ा रहा हूँ। जी, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए, हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है। हाँ जी। मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। मगर हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। क्या? सलीब। जी, सलीब का पैगाम। जी आगे। क्योंकि लिखा है कि मैं हकीमों की हिकमत को नेस्त और अक्लमंदों की अकल को रद्द करूंगा। यहाँ पर भी कुछ अकल की बात नहीं है। तो कहता है जो बड़े हकीम है, हकीम अकल वाले दानिश्वर, उनकी अकल को क्या कर दूंगा? क्यों? क्योंकि वो दुनियावी अकल है। प्रॉब्लम यहाँ पर वो खुदा की नहीं है। आगे चलिए। और अक्लमंदों की अकल को रद्द करूंगा। हाँ जी। कहाँ का हकीम, कहाँ का फकीर, हाँ जी, कहाँ का इस जहान का बहस करने वाला। हाँ जी। क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफी नहीं ठहराया? जी। इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, हाँ जी, तो खुदा को ये पसंद आया कि इस मुनादी की बेवकूफी के वसीला से ईमान लाने वालों को नजात दे। हाँ जी। पौलुस कहता है हम जो मुनादी करते हैं वो बेवकूफी है लोगों की नजर में। जी आगे। चुनांचे यहूदी निशान चाहते हैं। यहूदी यानी कौम निशान चाहती, खुदा के लोग, और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं। जी। मगर हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं जो यहूदियों के नजदीक ठोकर और गैर कौमों के नजदीक बेवकूफी है। जी पढ़ते जाएं। लेकिन जो बुलाए हुए हैं, जी जब बुलाए हुए हैं, यहूदी हो या यूनानी, हाँ जी, उनके नजदीक मसीह खुदा की कुदरत। यहूदी हो या यूनानी, वट एवर, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी कौम, कबीले, नस्ल से, लंबा छोटा मोटा है, किसी भी रंग का बंदा आ गया है, बस उसमें प्रॉब्लम होना क्या चाहिए? खुदावंद की अकल होनी चाहिए। तो दूसरी तरफ फकी हैं, फरीसी हैं, डॉक्टर हैं, फलाना 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 है ना, नामी ग्रामी, कहता है असल कुछ नहीं, क्योंकि उनकी हिकमत को खुदा ने रद्द कर दिया। आगे पढ़िए। लेकिन जो बुलाए हुए हैं, हाँ जी, यहूदी हो या यूनानी, जी, उनके नजदीक मसीह खुदा की कुदरत, हाँ और जी, खुदा की हिकमत है। जी, क्योंकि खुदा की बेवकूफी आदमियों की हिकमत से ज्यादा हिकमत वाली है। खुदा की बेवकूफी भाई लिखा हो गया। अब क्या खुदा बेवकूफ हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। जिसने पूरी दुनिया को अकलमंद बनाया वो खुद कैसे बेवकूफ हो सकता है ना? तो कहता है ये क्यों उसने सीखा इस्तेमाल किया? क्योंकि लोग समझते हैं कि खुदा की तालीम बेवकूफी है। आगे चलिए। क्योंकि खुदा की बेवकूफी आदमियों की हिकमत से ज्यादा हिकमत वाली है। मुझे पता अब थक गए। और खुदा की कमजोरी आदमियों के जोर से ज्यादा जोर आवर है। हाँ जी। ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो। जनाब ये है मरकजी ख्याल है, भाइयों अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो। जी। जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, हाँ जी, बहुत से इशराफ नहीं बुलाए गए। जी जनाब। बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे। हाँ जी। और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया जी, कि जोर आवरों को शर्मिंदा करे। जी। और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को, बल्कि बेवजूदों को चुन लिया। हाँ जी। कि मौजूदों को नेस्त करे। जी। ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र ना करे। आमीन। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए मेरे अजीजों बाइस बरकत हो। खुदा इस कलाम के बायस मेरे अजीजों आज हमें तरबियत करे, और इस कलाम की वजह से कलाम का एक हुक्म पूरा हो। जब खुदा ने फरमाया है कलाम में कि वो अपने कलाम को जब नाजिल करता है तो शिफा जारी होती है, लोगों को शिफा मिलना शुरू होती है। इस कलाम के पढ़े जाने के बाद मेरे अजीजों आप पर, आपके घरानों पर अगर किसी भी तरह की मुश्किल है तो इस कलाम की वजह से आपकी जिंदगी से हट जाए। खुदा आपको बरकत दे, तशरीफ रखिए। खुदा आपके साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। कलाम जो है वो खुशी पैदा करता है। कलाम क्या पैदा करता है? खुशी पैदा करता है। और अगर कोई कलाम से खुश नहीं है तो वो अपने आप को चेक एंड बैलेंस करे, अपने आप को चेक करे। आप मुझे एक बात बताइए, आप दिसंबर के महीने में घर से निकले बाहर, आपको ठंडी ना लगे? अजीब बात नहीं? फिर चेक करो भाईजान, कुछ हालात खराब हुए होंगे। समझ आ रही मेरी बात? अगर आप गर्मियों में निकलें और आपको धूप लगे और आपको फील ना हो तो समझ लें आपके हालात क्या हो गए हैं, कहीं ना कहीं पर खराब हो गए हैं, बदली हैं। बातों को समझ लेना जरा। बातें सादी सादी हैं, कुछ के लिए बड़ी वजनी बातें हैं, लेकिन कुछ के लिए यीशु मसीह के मुतालिक एक बड़ी खूबसूरत पेशन गोई हुई जब यीशु पैदा हुए और कुछ ही दिनों के बाद उनको लेकर गए हैकल में और बरकत दिलवाने के लिए कह लें, तो वहां पर एक नबी निकल आए, शमून बुजुर्ग। उसने कहा, खुदा ने वादा किया था जब तक तू खुदा के मसीह को ना देख ले यहां से रुखसत नहीं होगा दुनिया से। बुजुर्ग था, ज़ईफ था, लेकिन नबी प्रोफेसी थी उनके पास। आमीन, बात समझ लें। अब खुदा प्रोफेसी के लिए प्रॉफिट को कितने टाइम तक जिंदा रख रहा है? जब तक तू देखेगा नहीं। बात समझ रहे? अब चलते हैं बात की तरफ। तो जब यीशु आए सामने तो उसने कहा, खुदावंद मेरी आंखों ने तेरी नजात को देख लिया, वो अपने बंदा को सलामती के साथ क्या कर दे? रुखसत कर दे। अब यहां पर मामला क्या है मेरे अजीजों? यीशु मसीह वहां पर बच्चे की हालत में, कलाम जमीन पर बदन की हालत में पहुंच गया और पहुंचने के बाद हालात क्या हो गए कि कोई एक ऐसा शख्स, कोई एक ऐसी औरत उसे उठाएं, उसे फीड करवाएं, यानी दूसरे लफ्जों पे जो यीशु मसीह थे, यीशु का जो बदन था डिपेंडेंट था कुछ लोगों के हाथों के ऊपर। आमीन। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह हम भी जब खुदावन की हुजूरी में पैदा होते हैं तो हम डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी के ऊपर, और वो कौन सा किसके ऊपर होते हैं? खुदा के रूह के ऊपर। अगर हम उस पर डिपेंडेंट होना चाहें, वो हमारी गार्डियंस लेना चाहे और हम उस पर डिपेंड करते हैं, आमीन, उस पर पलना चाहते हैं, उसके खर्चे पे रहना चाहते हैं, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर हम रहें भी उसके खर्चे पर और बात माने किसी और की, तो बात बनती नहीं है। खुदावंद ऐसी बातों को, खुदावंद ऐसे काम को कबूल नहीं करता। हालेलुया। तो जो रूह में पैदा होते हैं वो रूह से पलते हैं, फिर रूह की फीड लेना शुरू करते हैं। अब रूह की फीड और तालीम की फीड, मैं दो बातें करना। आज का टॉपिक हमारा सुन लें, यहीं से हमने लिया। हम में किसकी अकल है? मसीह की। हम में मसीह की अकल। ये आज का हमारा क्या है? अब इन दोनों जो अबवाब हैं, चैप्टर्स हैं, इनके अंदर पहले और दूसरे, पहला ग्रंथियों पहला दूसरा बाब पूरे नहीं पढ़े, लेकिन मैंने बीच में कुछ कॉन्टेक्स्ट आपको पढ़ा, इससे पढ़ा है। इसमें एक चीज का मरकजी तौर पर जिक्र हुआ है, और वो क्या हुआ है? अकल के मुतालिक दो तरह की अकल बयान किए गए हैं, दो तरह के अकलमंद बयान किए गए हैं। एक ऐसे हैं जिनमें दुनिया की अकल है, और दूसरे ऐसे हैं जिनमें खुदा मसीह की अकल है, यानी रूह की अकल है, यानी रूह का मसा है, या रूह के मसा के जरिए से अकल है। हालेलुया। अब इनकी फंडामेंटल बताई गई हैं, खूबियां ये बताई गई हैं कि जो खुदा के रूह के मुताबिक चलते हैं, मसीह के रूह जिनके अंदर है, उनके अंदर मसीह की अकल है, वो दूसरों को परख लेते हैं, लेकिन खुद किसी से परखे नहीं जाते। का मतलब ये है कि उतनी देर तक नहीं परखे जाते जब तक के अगले बंदे में भी मसीह का रूह ना हो। और फिर यहां पर एक बात लिखी गई है कि फिर रूहानी बातों का रूहानी बातों से क्या करते हैं? क्या करते हैं? मुकाबला। लफ्जों में गौर की, तनाजा और चीज होती है। तनाजा कहते हैं झगड़ा, तनाजा कहते हैं कोई अनबन। अच्छा, मुकाबला और तकाबुल दो चीजें, छोटा सा फर्क है, मिलती जुलती हैं लेकिन फर्क है। लफ्जों पर गौर करें, बहुत पढ़े लिखे नहीं भी आप, लेकिन खैर कोई बात नहीं, सुने बरकत मिलेगी। तकाबुल करना का मतलब है इनडिफरेंस निकालना, जो पढ़े लिखे बच्चे समझते हैं। तकाबुल करने का मतलब है ये रोटी होटल की है और ये रोटी हमारे घर के देसी आटे की है, जो बहावलपुर से आया है। वैसे कहीं से भी आ सकता है, जरूरी नहीं बहावलपुर से ही आए। तो अब हुआ क्या कि आपने डिफरेंस निकाला, आपने कहा यार आया रोटी ठीक है,
ہے. تو یہ سافٹ ویئر کس نے سیٹ کیا آپ کے دماغ کے اندر؟ جس نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا. اس نے ایک دنیاوی انڈیفرنس کی جو عقل ہے وہ آپ کے اندر رکھی ہوئی ہے. اسی طرح کچھ لوگ بہت زیادہ عقل مند ہیں, کچھ لوگ دنیاوی طور پر بہت زیادہ تھوڑے کم عقل مند ہیں. لیکن ایک تیسرے پورشن کے اندر عقل ہے جو کہ اس دنیا میں پیدائشی طور پر نہیں ملتی. اور وہ دنیا میں پیدائشی طور پر ملتی اس لیے نہیں کیونکہ وہ دنیا سے لی نہیں گئی, وہ آتی ہی اوپر سے ہے. یہ الگ سے دی جاتی ہے. آمین. میرے عزیزو, یہ وہ عقل ہے جو یسوع کے علاوہ کسی میں نہیں تھی. اب یسوع کے علاوہ کسی میں اس لیے میں نے کہہ دیا, کچھ لوگ کہیں گے نہیں خدا میں بھی تھی. تو میں یہ کہوں گا یسوع کے اندر جب خدا آ گیا تو یسوع کی عقل اس عقل کے نیچے آ گئی جو خدا کی عقل تھی, روح کی عقل تھی. آج بھی ایسا ہی ہے. جب آپ مسیح کے خدا کے بیٹے بن جاتے ہیں اور مسیح کے ہم میراث بن جاتے ہیں تو آپ کی اپنی عقل کے اوپر ایک عقل آتی ہے جو اس عقل کو دبا دیتی ہے, جو دنیاوی عقل ہے. اب دنیاوی عقل کیا کہتی ہے؟ دنیاوی عقل کہتی ہے کہ سائنس اس طرح کہتی ہے اور کلام اس طرح کہتا ہے, جبکہ کلام سائنس کے ذریعے سے ثابت نہیں ہو رہا, اس لیے میں کلام کو نہیں مانتا. بہت زیادہ لوگ دنیاوی عقل کے طور پر کلام کو لے کر چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نشان اور جو بھی چیزیں ایکسپیریمنٹ جو ہیں, تجربے جو ہیں وہ دکھائے جائیں, بتائے جائیں کہ کلام کیسے ثابت ہوتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر غیر قومیں جو ہیں وہ سائنسی طور پر بھی اور اپنی کتابوں کے طور پر بھی بائبل مقدس کو جھوٹا کرنے پر تلی ہوئی تھی. وہ کہتی ہیں کہ یہ کلام جو ہے یہ صحیح نہیں ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ پاک کلام کے اندر کچھ ایسی باتیں لکھی گئی جو کہ سائنس نہیں مان, سائنس کے ذریعے سے ہو نہیں سکتی. مثال کے طور پہ 100 سال کا بندہ اولاد پیدا نہیں کر سکتا. 80 سال کی عورت سارا اولاد جیسی نعمت نہیں لا سکتی دنیا میں, یعنی پیدا نہیں کر سکتی, لیکن وہاں سے ہوئی ہے کہ نہیں؟ ساتھ رہیے گا. پاک کلام میں سائنس, جب پاک کلام کو پڑھیں گے تو آپ کو سائنس فیل ہوتی نظر آئے گی, اور جب سائنس کو پڑھیں گے تو پاک کلام فیل ہوتا نظر آئے گا. پرابلم یہاں پہ. لیکن آپ نے کھڑا کس کے ساتھ ہونا ہے؟ وجہ کیونکہ کلام جو ہے اندیکھی چیزوں کا کیا ہے؟ ثبوت ہے. جو چیزیں آپ نے دیکھی بھی نہیں ان کا کیا ہے؟ یہ ثبوت ہے بھائی جان. کہ کہیں پر کوئی کچھ صدیوں پہلے, کچھ زمانوں پہلے, کئی ہزار سال پہلے کچھ واقعات وہ گزرے اسی زمین کے اوپر. سارا اور ابراہم جو تھے وہ اسی زمین کے اوپر تھے. کنواری مریم جو تھی وہ اسی زمین کے اوپر تھی. اس لیے جب یرمیہ نے یا یسایہ نے 750-800 سال پہلے ایک نبوت کی کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی, تو وہاں پر ہوا کیا؟ 7 صدیوں بعد, 7.5 صدیوں بعد, 750 سال بعد, 800 سال بعد مقدسہ مریم جو تھی وہ ایک کنواری جو تھی وہ حاملہ ہو گئی. تو خداوند سائنس کو نہیں مانتا. ہاں وہ اس نے سائنس کو بنایا ضرور ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک وجہ ہے جو وجہ ہمیں سمجھ آتی ہے. بھائی برانم ہمارے زمانے کے پروفٹ ہیں. بھائی برانم بہت سے لوگ اس کے نام کے بارے میں جانتے ہیں لیکن کچھ لوگ نہیں جانتے. انہوں نے اپنے ایک میسج میں بتایا کہ دنیا کے جتنے بھی سائنسدان ہیں, بات یہ آپ کو بڑی چبھے گی, تھوڑی سی چبھے گی. اس لیے نہیں کیونکہ پہلے گولی یہ کھائی نہیں ہے نا, لیکن آج پہلا ٹائم کھائے, آدھی کر کے کھاتے. صحیح ہو گیا. اس نے کہا دنیا کے جتنے بھی سائنسدان ہیں, اگر میں سچ کہوں کلام کے مطابق, نبوت کے مطابق, تو یہ سب شیطان کی نسل ہے. سب کس کی نسل ہے؟ کیونکہ قائن کی نسل جو ہے وہ سائنس کو لے کر آئی ہے. قائن کی نسل کس کو لے کر آئی ہے؟ ہوا کا دوسرا بیٹا جو قائن تھا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. قائن کی نسل کیا لے کر آئی ہے؟ سائنس کو لے کر آئی ہے. یہ جو بابل کا برج بن رہا تھا, یہ کیا دماغ تھا بھائی؟ اسرائیلیوں کے دماغ میں کیوں نہیں آیا؟ سیت کی نسل کے دماغ میں کیوں نہیں آیا؟ ذرا بتاؤ مجھے. ان کی عورتوں کے بال جیسا پرانا منجا نہیں ہوتا, وہ رسیاں میں جائیں گے, بیچ سے ٹوٹا ہوا نا. پرانا منجا کس نے دیکھا؟ نوار والا نہیں. نوار والا تو ٹوٹتا ہی نہیں, جانے نہیں چھڑتا. اس کے لیے 2 دھاگا سوتر والا نہیں, جو بان والا, بان ہی کہتے ہیں اسے, بانشان, سن والا, سن سے لپیٹا ہوا بان جو ہوتا ہے نا, منجیدہ وان. اس کے ایک اور بھی ہوتا تھا, موٹی والی, وہ بڑی چبھتا ہوتا تھا اگر اس پہ گر جائے. تو جب وہ پرانی ہو جاتا تھا یا بیچ میں سے ٹوٹ جاتی تھی وہ, تو اس کی جو سلاٹیں نیچے, اس کی ہے نا رسیاں نیچے
تو اس طرح کے ان کے بال ہوتے تھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ زیادہ بنتی سمرتی نہیں تھی، کیونکہ سیت کی نسل کے بیچ میں سافٹ ویئر فرق ہے، بہت ساری سافٹ ویئر کی. اب سافٹ ویئر کو میں اگر کہوں، اگر آپ بات تھوڑی سی سمجھ جائیں تو سافٹ ویئر کو میں عام زبان میں کہتا ہوں شجرہ نسب. سافٹ ویئر کو کیا کہتا ہوں؟ اب شجرہ نسب کو مزید کھولنے کے لیے میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں. نسب نامہ یعنی شیر کے نسب نامے میں سارے کیا آ جائیں گے؟ بولتے جائیں. اور اگر بندر بھی شیر بننا چاہے تو بن نہیں سکتا. وجہ کیونکہ بندر کے نسب نامے میں سارے کون آ رہے ہیں؟ بات سمجھے؟ اب ایک شیر یہاں پہ بھی ہے جس کا تذکرہ، اور اس کا نام ہے یہودا کا. تو ہم سب اس کے شجرے میں آ رہے ہیں، ہم سب اس کے شجرے میں آ رہے ہیں. تو شجرے کا مطلب ہے نسب نامہ، آپ کی نسل، حسب، نسب کہاں سے چلے، کہاں سے آئے. آج تک کھوکھر میں شادی نہیں کرتا. پتہ ہے کیوں نہیں کرتا؟ اس کے دماغ میں کہیں آ جاتا ہے کہ یہ تو اپنی کیا لگتی ہے. اور کچھ لوگ ان چیزوں کو پھلانگ بھی رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس سے کچھ فرق. لیکن بات یہاں پہ ہے صرف تھوڑی سی. اگر آپ نے یہاں پر پاک کلام میں لکھا ہے جو ایمان کے ساتھ نہیں وہ کیا ہے؟ گناہ. جو بھی کام آپ کرتے ہیں ایمان کے ساتھ نہیں وہ گناہ ہے. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ڈرنک کر لیا ایمان کے ساتھ تو وہ گناہ نہیں. میں نا آگے کی مجھے پتا ہوتا ہے دماغ کدھر کدھر لوگوں کے چلتے ہیں، اس لیے میں اگلی بات پہلے کر دیتا ہوں. زندگی کا ویسے کسی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہیں پہ کلیئر کر کے جاؤ. مجھے ایک بات بتائیں، کچھ عوامل ہوتے ہیں جو پبلک میں ہوتے ہیں اور اس عمل کا پبلک پہ کیا پڑ جاتا ہے؟ کچھ عوامل ایسے ہوتے ہیں جو کہ چار دیواری میں ہوتے ہیں اور اس عمل کا یا اس ایکٹ کا جو وہ کام کیا جاتا ہے اس کا صرف 2 یا 3 لوگوں پہ اثر پڑتا ہے. کیا خیال ہے؟ اب آگے دوسری طرف بات، جو پبلک میں عمل کیے جاتے ہیں ان کا رزلٹ بھی، ان کا جو سمجھانا ہے یا اس کا تنبیہ کرنا بھی کہاں پر ہونا چاہیے؟ پھر بولیے وجہ. جو پبلک میں ہوئے ہیں، آپ نے ایک عمل کیا پوری پبلک پہ، اس کا کیا ہو گیا؟ اثر ہو گیا. تو آپ تو ون مین آرمی ہو گیا، آپ نے ایک ہی عمل میں ساری دنیا کو ڈھیر کر دیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ گئے ہیں. اس لیے اپنے اوپر دھیان دے. اپنی آپ میں کس کی عقل ہے؟ بولے سب میرے پیچھے. ہم میں کس کی عقل ہے؟ جی خدا برکت دے. اور ہم بات کر رہے تھے جن لوگوں میں مسیح کی عقل ہوتی ہے وہ مسیح کے شجرہ والے ہوتے ہیں. وہ یہودا کے شیر ببر کے نسل میں آتے ہیں، شجرہ نسل میں. اور کھوکھر سے شادی نہیں کرتا وہ دفعہ، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا شجرہ جو ہے کھوکھر کی جو جتنی نسل کی خواتین حضرات ہیں ان میں ہم نہیں کر سکتے. اور میں ایک بات ضرور کہوں گا آپ سے، یہ جو آغاز ہوتا ہے یہ تب ہوتا ہے جب کہیں پر کچھ ہوتا ہے، واقعہ ہوتا ہے، تب وہاں سے پھر یہ شروع ہو جاتا ہے، آغاز ہو جاتا ہے. تو اگر آج پوری دنیا میں، میں سمجھانے کی طرف سے یہ بار بار نام دے رہا ہوں، تو مجھے کھوکھر یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا اونچا ہے، وہ ایک احسان لفظ ہے اس لیے میں نے کر دیا بڑا. تو اس لیے آج کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی، کئی ہزار سال گزرنے کے بعد بھی کھوکھر کی نسل زندہ ہے جی، بھٹی کی نسل زندہ ہے. تو اس کا مطلب ہے تو صحیح کچھ نہ کچھ ہے تو صحیح. یہ خون کا ایک جو بلڈ لائن ہے وہ چل کے آ رہی ہے، اور اس بات کو لوگ بڑا گہرا جانتے ہیں. اچھا کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں اور کہہ بھی دیتے ہیں جو کہ نہیں کہنا چاہیے. صحیح ہے، جس بات سے فائدہ کچھ بھی نہ ہو اور نقصان ہو جائے اس بات کو کرنے کا کوئی فائدہ ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. یا تو فائدہ ہو، تو فائدہ نہیں ہو رہا، الٹا کیا ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو کاسٹزم ہے، جو کہ نسلیں ہیں، یہ ذاتیں باتیں ہیں، یہ کن کی ہوتی ہیں؟ کوئی بولنا نہ کیسے آواز آ رہی ہے.
یہ پوچھو بولو. ہاں تو بھائی نہیں، ان کی ذاتیں نہیں ہوتی، ان کی نسلیں ہوتی. ذات اور چیز ہوتی ہے، نسل اور چیز. سمجھ لینا آج کی بات. ان کی نسلیں ہوتی ہیں. یہ ہے نا، یہ جرمن شیفرڈ ہے، یہ جی لیبرا ہے، لیبرا بھی ہے، پتہ نہیں میں آپ کے لوگوں کو نہیں سنا نا. اچھا یہ پینٹار ہے، وہ پینٹار پتہ پینٹر کیا کہتے ہیں. تو ان میں نسلیں ذاتیں نہیں. صحیح ہو گیا. لیکن جہاں پر بات آتی ہے ہماری کمیونٹی کے اندر ذاتوں کی، تو ذات کو لے کے لوگ سوری تو ذات کو لے کے لوگ کافی سیریس ہیں. اگر کوئی سیریس ہے تو اسے سیریس رہنے دیں. آپ اس میں اس کو نہ سمجھائیں کہ یہ تو خدا نہ خاصہ کتوں بلوں کی ذات ہے. نہیں ایسا نہیں ہے کچھ تو پھر ہی آ گیا ہے. آمین آمین آمین. تو یہ ایک بلڈ لائن تھی. ایک بھائی یا دو بھائی یا تین بھائی ہوں گے، انہوں نے اس بات کو لے کر آگے چلے اور پھر ذات کا معاملہ بیچ میں آ گیا. خیر ہم بات کر رہے تھے، اور بہت دفعہ لوگ اس بات پر فخر بھی کرتے ہیں کہ یہ اس لیے بہت عقل مند ہے کہ کھوکھردہ پتر ہے. نہیں، اس معاملے میں غلط ہے. اس معاملے میں معاملہ غلط ہے، کیونکہ بہت سے کھوکھر ایسے بھی ہیں جو کہ عقل مند نہیں. لیکن انہیں کچھ لوگوں میں کچھ عقل مند بھی ہیں اور بڑے اچھے والے عقل مند ہیں. آمین. سامنے دھیان دیں، آپ لیفٹ رائٹ نہ جائیں. کلام تو ہم میں کس کی عقل ہے؟ اب مسیح کی عقل کچھ چینج لے کر آتی ہے ہماری زندگی میں. اگر اب تک نہیں آیا تو لانا چاہیے ہمیں. آمین. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو کلام کا معاملہ ہے، کلام کے معاملے میں پرانے عہد کے اندر ایک بڑی خاص بات کی گئی اور نئے عہد نامے کے اندر بھی ایک خاص بات کی گئی. پرانے عہد نامے کے اندر خدا نے سلیمان جو اس کا حکمت رکھنے والا بندہ تھا، بادشاہ تھا، اس کے ذریعے اس بات کو بیان کیا کہ اپنے بچے کی کس کے ساتھ تربیت کر؟ چھڑی کے ساتھ. اور اس راہ پر تربیت کر. اور اگر تو اسے چھڑی سے تربیت کرے گا تو مر نہیں جائے گا. تو سخت شریعت کے اندر چھڑی کا استعمال بتایا گیا ہے. خدا نے خود کہا کہ ایسا کر، جو کہ آج کل نہیں ہوتا. نئے عہد نامے میں مقدس پالوس بڑے زبردست رسول بھی ہوئے ہیں اور نبی بھی ہوئے ہیں، نبوت کا بھی تھا ان کو. انہوں نے ایک بات کہی کہ وہ تمیز جس میں سب شریک ہیں، جس میں فرزندوں کو شریک کیا جاتا ہے، خدا کے فرزندوں کو، اگر تم اس میں شریک نہیں، اس تربیت کو نہیں مانتے تو تم پھر کیا کہلاتے ہو؟ تو یہ سخت بات ہے. ایک طرف چھڑی کا معاملہ ہے اور دوسری طرف کیا ہے؟ نسل ہی ہے نا. کون حرام زیادہ کہلانا چاہے گا؟ کوئی کہلانا چاہے گا؟ کیوں بھائی؟ کوئی بھی نہیں. لیکن ہم اپنے کاموں سے کہیں ویسے بن بیٹھتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں پر کچھ نوجوان بیٹھے ہیں جو فورس سے ہیں. آپ فورس کی ساری چیزیں پہنے اور جوتے کر کے پہن کے چلو، ٹوپی بھی چلو جڑی مرضی چلن دے. ایسے نہیں ہوتا. کنی عقل مند سی ساڈے نال بہت ادارے والے، کیونکہ انہوں نے ہاتھ کی پڑی ہوتی ہے. ہاں، اور اگر نہ بھی پکڑی ہو تو کہتے ہیں کاکا اس باری فائن اینا لگے، اگلی باری اینا لگے گا. تو ہم بالکل میاں مٹھو کی طرح وہی بولتے ہیں جو وہ ہمیں. لیکن یہاں پر چھڑی والا معاملہ ہے، لیکن ہم اس چھڑی کو قبول کرتے ہیں. پاک کلام میں لکھا ہے کہ گناہگار پر عدالت اس لیے جلدی نہیں آتی کیونکہ خدا رحم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ویٹ کرتا رہتا ہے، ویٹ کرتا رہتا ہے، انتظار کرتا ہے. لیکن لوگ ہیں کہ اس ویٹ کو لاڈلا پن سمجھ لیتے ہیں. لاڈلا پن سمجھنا چاہیے. ہم ہیں بھی لاڈلے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا ہم لاڈلے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لاڈلے نہیں ہیں، لاڈلے بھی ہیں. لیکن لاڈ کیسے؟ جب تک آپ تابع داری میں رہتے ہیں آپ لاڈلے رہتے ہیں. لیکن آپ جب تابع داری میں نہیں رہے تو پھر خداوند عادل بھی تو ہے. کیا خیال ہے؟ وہ آپ کو ٹائم دے گا، ٹائم دے گا، ٹائم دے گا، ٹائم دے گا. اور جو بار بار تنبیہ کر کے گردن کشی کرتا ہے، پاک کلام کہتا ہے خدا اس کو ناگہان برباد کر دے. اسے سمجھ نہیں آئے گی کہ پرابلم وہ ہے کیا میرے ساتھ.
اور پاک کلام میں میں پڑھاتا نہیں، وہ جگہوں پہ آپ بائبل کے اسٹوڈنٹ ہیں جانتے ہوں گے، ٹائم نہیں لینا چاہتا زیادہ. آج کا ہمارا ٹاپک چونکہ بڑا سمپل اور سیدھا سیدھا سا ٹاپک ہے، اور اس میں کوئی بال فریب والی بات نہیں ہے یا اتنا کرل نہیں ہے، اس میں بال چال نہیں ہے کہ ہمیں سمجھ نہ آئے. سمجھ سب کو آ رہی ہے. ہم میں مسیح کی عقل ہے، تو مسیح کی عقل جس میں ہوتی ہے وہ عام طور پر سب کو پرکھتا. اچھا، مسیح کی عقل جس میں ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ بہت پڑھا لکھا ہو. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ جو ہم پہلی کلاس سے لے کے ایم بی اے تک یا اس سے بھی اوپر کی کوئی ڈگری اگر ہے کوئی، ہے نا، ہوتی ہیں بہت سی ڈگریاں، وہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کو ہم انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی انگریزی والا بچہ بس میں سمجھانے کی گھر سے کہہ رہا ہوں، آتا ہوں میں اردو پہ واپس. جی کچی تو لے کے ایم بی اے تک ماسٹرز کو کر لیا. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں تو کیا کہے گا؟ آر یو ایجوکیٹڈ؟ نہیں، یہاں پہ بات تو آپ کہیں گے بالکل، آپ کہیں گے بالکل میں ایجوکیٹڈ ہوں. لیکن جب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ کیا آپ عقل مند ہیں، آپ سے صرف یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا آپ تعلیم یافتہ ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں. تو وہ تو بھائی آدھی دنیا سے زیادہ، آپ سے ڈبل 4 گنا زیادہ لوگ ایجوکیٹڈ ہیں پیسے کے دم پہ، کیونکہ ہمارے پاس پیسہ کم ذرا ہوتا ہے. ہمارے بچے زیادہ آگے جا نہیں سکتے، کچھ اپنے بھی کرتوت ایسے ہوتے ہیں کہ جانا ہے ہی نہیں بھائی. سوچ لیا کہ نہیں گلیاں ناپنی ہے، روڑی پہ بیٹھ کے ہم نے پیزا آرڈر کرنا ہے، کھڑے پہ بیٹھ کے ہم نے تاش سارا دن ٹھکا ٹھک لگانی ہے. یہ ہمارا بھائی، یہ ہمارا کیا ہے، ایک اپنا سی وی چیک کرنا ہے، یہ سی وی ہے. اور اگر ہم سیدھے نہ ہوئے تو اگلی نسل کا بھی یہی سی وی ہوگا. سی وی تو سمجھتے ہیں؟ کون کون سمجھتا ہے سی وی؟ ہاتھ کھڑا کریں. جب جاب شاب چاہیے ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے اپنا حسب نصب دسو بھائی، ہاں کیا 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 نہیں کیا، کیا کرتوت بولے ہیں کون سے نہیں بولے. میرے لفظوں پہ نہ جائیں گے، میں تھوڑا سا نا سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں. یہ بات کرنی پڑتی کیونکہ حالات مسیحیت کے بڑے ڈاواڈول ہو چکے ہیں. مسیحیت کے تو ہو نہیں سکتے، ویسے مسیحیت کو ماننے والوں میں ہوگا. سمجھ آ رہی میری بات؟ مسیحیت تو سیدھا کرتی ہے نا. تو سائیکل کے 2 ہی پہیے ہوتے ہیں، ہے نا، 2 پیڈل ہوتے ہیں. ہم 4 پیڈل لگا کے کر بھی کیا لیں گے؟ چلے گی تو وہی سائیکل. 8 پہیے لگا لیں. کیا دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم میں عقل کیا ہے؟ زیادہ. ہم نے کوئی سائنس پڑھی ہے تو اس سے حاصل کچھ نہیں. جو سائیکل بنی ہے وہ فٹ بنی ہے، زبردست بنی ہے، لائٹ ویٹ بنی ہے. آپ چلائیں، اپنا ضروری کام کریں اور واپس آئیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑی اچھی بن گئی ہے، اس پر اوپر کی بات کیا کریں. اب لوگوں کا سی وی خراب ہے، لوگوں کا پرسنل جو کریکولم، جو ان کا بایو ڈیٹا ہے وہ بڑا خراب ہوا ہوا ہے. کن کا؟ ہمیں دوسروں سے غرض نہیں ہے، ہمیں کس سے غرض ہے؟ مسیح کے لوگوں سے. اگر ہم مسیح کے ہیں اور اگر بگڑا ہے تو حالات سیدھے کرنے ضروری ہیں. لیکن یہ کب آئیں گے؟ جب ہم میں مسیح کی کیا آ جائے گی؟ عقل آ جائے. ہاللیلویہ. تو میں بات کر رہا تھا کہ ایجوکیشن میں اور سمجھداری میں، عقل مندی میں فرق ہے. ضروری نہیں کہ ایک ایجوکیٹڈ پرسن جو ہے، بہن ہو یا بھائی ہو، وہ عقل مند بھی ہو. کیونکہ آپ نے بہت سے ایجوکیٹڈ لوگوں کو دیکھا ہے کہ بہت زیادہ غلط ہوتے ہیں، ان میں عقل نہیں ہوتی. بلکہ یوں کہہ لیں کہ جب ایجوکیشن بڑھ جاتی ہے تو بہت سے لوگ اس کو پراؤڈلی بھی جو ہے ایکسپریس کرتے ہیں، لوگوں کو غرور اور مغروری کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں. اور بہت دفعہ یہ معاملہ ماں باپ سے شروع ہوتا ہے. ماں باپ ایسا سمجھتے ہیں کہ ساڈے بچے اگر آتے دنیا کے اردو جات نہ تے کوئی ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی، کم از کم میری گلی سے تو کوئی نہیں. ایسا سوچتے ہیں لوگ. اور ایسا بھی سوچتے ہیں کہ اگر اس کے بچے سے اوپر کی کوئی نمبر کسی نے لے لیے ہیں تو وہ خوش بھی نہیں ہوتے دل سے. جبکہ یہ والی چیز جو ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تکبر یا غرور. اور یہ آپ جانتے ہیں جو لوسیفر تھا اس کے اندر آیا تھا، خدا کو یہ چیز بالکل بھی پسند نہیں. آپ خوش ہوا کریں، آپ کا بچہ کامیاب ہوا، ویری گڈ. اس سے اوپر کوئی کامیاب ہو گیا، ویری گڈ. دعا دیں، برکت دیں، خوش ہوں. کیونکہ وہ بھی تو کل ملا کے ہماری قوم کا ہی ہے. کیوں جی؟
اور ویسے بھی آپ نے تو پیسے لگائے نہیں اس پہ، نہ آپ نے محنت کروائی ہے، نہ ہی آپ نے پیپر کی فیس دی، نہ ہی ایڈمیشن فیس دی کس نے دی؟ اس کے ماں باپ نے. تو آپ خوشی نہیں ہو سکتے، پوکٹ میں خوشی ہو جو بھائی جان. کیوں جی؟ فضول ایسے بیٹھے بیٹھے خوشی ہونا نا، نہیں وہ بھی نہیں ہم نے ہونا، کیونکہ وہ بچہ ہمارا نہیں ہے نا. پرابلم یہاں اچھا نہیں ہے، بس یہیں پہ روتا ہے. اگر دیکھا جائے تو آپ یسوع کے نہیں تھے، لیکن اس نے تو قیمت ادا کر دی بغیر سوچے سمجھے. پتا نہیں، اس نے تو کہا میرا خون ہے بھائی، دے دیا قیمت، اب جتنے میرے ہیں وہ خون کے نیچے آ جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو جن میں مسیح کی عقل ہے وہ خوش ہوتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ دوسروں کی کامیابی سے بھی، اپنے بچوں کی کامیابی سے بھی. اور میں نے بتایا کہ ایجوکیشن میں اور عقل میں فرق ہے. عقل جو ہے وہ ان پڑھ کو بھی آ سکتی ہے، اور یہ میں کس عقل کی بات کر رہا ہوں؟ یہ مسیح کی عقل. آپ سارا کچھ پڑھ پڑھا کے کامیاب ہو گئے، نیچے گاڑی آ گئی، ہاتھ میں ہے نا آئی فون آ گیا، ٹھیک ہے، اچھے کپڑے آ گئے، ٹھیک ہے، اچھا لک آ گیا، اچھا گھر آ گیا، سب کچھ جو کچھ چاہیے ہوتا ہے سب کچھ آ گیا. اس سب کچھ آنے کے بعد آپ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی اب میں بات کو دوسری طرف لے کر جا رہا ہوں، ہوشانہ کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ اتنا پتا ہے کہ ہوشانہ ہوتا ہے، مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو چیزوں کا مطلب پتا، کلام کا مطلب پتا کسی کو نہ ہو تو اس کا مطلب ہے دنیاوی ایجوکیشن جو ہے وہ کمزور پڑ گئی ہے کلام کی ایجوکیشن کے اوپر کے سامنے. آمین. تو کلام کی ایجوکیشن بیسیکلی کیا ہے؟ مسیح کی عقل. یہاں پر معاملہ زیادہ پڑھے لکھے یا کم پڑھے لکھے کا نہیں ہے، یہاں پر معاملہ کیا ہے؟ روح کا، جو کہ اوپر سے دیا جاتا ہے. اور پاک کلام میں یہاں پر مقدس پولس اس بات کو بھی کھول رہے ہیں کہ ہمارے اندر ایک پہلے سے روح موجود ہوتا ہے جو کہ ہمارا دنیاوی پیدائش کے ذریعے آتا ہے، کیونکہ وہ بھی خدا نے ہی ایک طریقہ کار بنایا ہے، لیکن اس روح کو، وہ روح جو ہے وہ دنیا کی عقل کو سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ دنیا کی خواہش بھی کر رہا ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ روح میں اور جان میں فرق ہے. روح میں اور پاک کلام نے بھی اس کا فرق نکالا ہے. خاص طور پر نبی بھائی ولیم برانم بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ روح کے لیے دوسرا لفظ ہے اور جان کے لیے دوسرا لفظ. آمین. بہت دفعہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جب ہم بیپٹزم لیتے ہیں، پانی کا بپتسمہ یا روح القدس کا بپتسمہ، تو یہ ہماری روح پر ہوتا ہے. نہیں، یہ ہماری روح پر نہیں ہوتا. بات سمجھو، یہ ہماری جان پر ہوتا ہے. آمین. کیونکہ وعدے روح کے ساتھ نہیں کیے گئے. وعدے کس کے ساتھ کیے گئے؟ میں بتاتا ہوں. آدم کو جب پیدا کیا گیا، زندگی کا دم پھونکا تو وہ کیا ہو گیا؟ جیتی. پھر خدا نے پرانے عہد نامے کے اندر بڑی زبردست بات کی. بات کو سمجھیے، میں تھوڑا انڈیفرنس نکال رہا ہوں، باتوں کو رکھنے اپنے پاس. اس نے کہا جو جان گناہ کرے گی وہی. تو اگر جان گناہ کرے گی تو بپتسمہ کس کا ہونا چاہیے؟ بپتسمہ ہوتا کیوں ہے بھائی؟ نہیں پتا اس کے. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ تو جو جان گناہ کرے گی وہی جان کیا ہے؟ پھر تیسرا ریفرنس پاک کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح کے متعلق. اناجیل کے اندر بھی رسولوں نے بھی بیان کیا پرانے عہد کی ایک آیت کو. داؤد نے فرما رکھا تھا کئی زمانے پہلے. داؤد نے کہا نبوتی طور پر اس نے یسوع مسیح کی نبوت اور صلیبی منظر کو پیش کیا، اور وہاں پر اس نے بیان کیا کہ کیونکہ تو اپنے مقدس کو پاتال میں سڑنے نہیں دے گا. اب نئے عہدنامہ میں رسول نے بیان کیا، اس نے کہا کیونکہ اس نے میری جان کو پاتال میں رہنے، روح کو نہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کا جو حقیقی جو تبدیلی ہے وہ جان میں. جب آپ کی جان کا بپتسمہ ہو جاتا ہے تو روح آٹومیٹکلی کیا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور میں نے بتایا کہ جو روح ہم لے کر پیدا ہوتے ہیں، جو روح ہم لے کر پیدا ہوتے ہیں، اس کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ وہ روح آلریڈی بیچ میں ہوتی ہے، لیکن اس کو ضرورت ہوتی ہے ایک نئے روح کی. اور وہ روح کون سا ہوتا ہے؟ مسیح کی عقل والا روح.
اور میں نے شاید آپ کو پتا ہو تو بہت پہلے بھی ایک بات بیان کی تھی کہ یہ دو طرح کی روحیں ہیں. ایک کیا ہے؟ پاک روح اور ایک ہے بد روح. ایک کیا ہے؟ پاک روح اور ایک ہے بد روح. اب یہ دونوں روحیں جو ہیں بیسیکلی دو طرح کی کیا ہیں؟ سوچیں، عقلیں. اگر آپ میں سوچ بری آ گئی اور اس نے کہیں گھر بنا لیا آپ کی زندگی کے اندر، دل کے اندر، ہے نا، تو آپ چلتے پھرتے سمجھ لے کیا ہو گئے؟ بادرو والے. آپ کو خدا کے کلام کی باتیں نہیں اچھی لگیں گی، ڈائجسٹ نہیں کریں گے، ہضم نہیں کریں گے، کر نہیں سکتے، کیونکہ پرابلم ہے نہیں، سوچ کی تبدیلی نہیں ہوئی. آپ کی سوچ جو ہے وہ بری ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر خدا نے آپ پر فضل کیا ہوا ہے اور آپ کی سوچ صحیح ہے تو اس کا مطلب دوسرا یہ ہے کہ آپ کی روح صحیح ہے. بھائی آگے آ جائے. آپ کی روح کیا ہے؟ صحیح ہے. اور جو صحیح روح ہوتی ہے، آمین، اس کے ساتھ باتیں کہ خدا جو ہماری روحوں کا کیا ہے؟ ضامن ہے. یسوع مسیح ہماری روحوں کا کیا ہے؟ لیکن کون سی روحوں کا؟ جو صحیح روح ہے. آمین. وہ روح جو ہم لے کر پیدا ہوتے ہیں اس کو جان کے بپتسمے کے ذریعہ سے صحیح کر دیا جاتا ہے. گو کہ اس پر بھی ایک روح آتا ہے جو کہ خدا کا روح ہے، مسیح کے ذریعے آتا ہے. مسیح کا روح، مسیح کی عقل ہے نا، اور شیطان کا روح، شیطان کی عقل. ہاللویا. تو باتوں کو سمجھے، باتوں کو سمجھے اس طریقے سے کہ یہ روح کا جو بہت اچھا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، چلیں یہ بھی بات بیچ میں کر لیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کو ابھی 5 منٹ سے پہلے جلدی ہے؟ 10 منٹ سے پہلے، 10 منٹ تک تو کوئی جلدی نہیں ہے نا. بات میرے پاس ہے، میں کہتا ہوں کر ہی. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو دعویٰ بھرتے ہوئے نظر آئیں گے دنیا کے اندر، مسیحت، کرسچنز کی بات کر رہا ہوں، مسیحی لوگ، اور وہ کہیں گے کہ مجھ کو روح القدس کا کیا مل گیا ہوا ہے؟ بپتسمہ ہو گیا. اور ان میں سے زیادہ جو تعداد ہوگی وہ بہنوں کی. وہ کہیں گی ہمیں روح القدس کا کیا مل گیا ہوا ہے. اچھا، دوسری طرف بھائیوں میں بھی ہے، لیکن بھائیوں میں زیادہ خدام ہیں یا خدام ہیں، جو خادم کی جمع ہے، خدام ہے زیادہ، یا پاسٹرز ہیں، لیڈرز ہیں. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں روح القدس کا کیا مل گیا ہوا ہے؟ بپتسمہ مل گیا. آمین. ان کو ایسے لگتا ہے. اور اگر ان کو ایسے لگتا ہے تو یہ جو بات کی یہاں پہ کی گئی کہ ہم نے مسیح، یہاں پر جو چلتے پھرتے مسیح کی عقل والے لوگ کچھ ہوں گے، وہ پھر اس بھائی کو یا بہن کو انالیسس کریں گے، اس کا تجربہ کریں گے، اسے چیک اینڈ بیلنس کریں گے کہ ہاں بھائی اگر اس پر روح القدس کا بپتسمہ اترا ہے تو کیا یہ روح القدس کا بپتسمہ خدا کے کلام کی باتوں کے خلاف چل رہا ہے یا اس کے مطابق چل رہا ہے؟ اگر خلاف چل رہا ہے تو پھر اسے روح کا بپتسمہ نہیں ملا، کسی اور روح کا بپتسمہ ملا. یعنی دوسرے لفظوں میں خدا کی روح کا یا مسیح کی عقل کا بپتسمہ نہیں ملا، کوئی اور روح کا بپتسمہ ملا جو کہ کلام سے اگینسٹ، اس کے خلاف بات کر رہا ہے. آمین. یسوع مسیح نے زمینی خدمت میں کہا جو ہمارے ساتھ نہیں وہ ہمارے، اور جو ہمارے ساتھ ہوتا نہیں وہ بکھیرتا ہے، یعنی کھلارتا ہے، ضائع کرتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ان باتوں کو سمجھیے. کبھی بھی کسی کو آپ نے اس کے بیرونی سٹرکچر سے جج نہیں کرنا کہ یہ کتنا عقل مند ہوگا، نہیں. کیونکہ اس نے کہا دنیا کی عقل کے مطابق چلو گے تو وہ تو کیا ہے؟ خدا کی عقل کو بے وقوفی سمجھتی ہے. دنیا کی عقل خدا کی عقل کو کیا سمجھتی ہے؟ میں اس کو آسان کر دیتا ہوں. دنیا کی عقل والے خدا کی عقل والوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ بے وقوف. تو پولس کہتا ہے سمجھتے رہو. اگر تمہاری نظر میں وہ بے وقوفی ہی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ عقل آ کہاں سے رہی ہے؟ خدا سے. تو اس کا مطلب ہے خدا کی عقل بے وقوفی ہے. لیکن اس نے کہا ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو اس عقل کے مطابق چلتے ہیں جس کو لوگ دنیا بے وقوفی کی عقل کہتی ہے. تو آج موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم ان باتوں کو جانیں کہ ہم میں کون سی ایسی بات ہے جو شو کر رہی ہے یا ظاہر کر رہی ہے. ہمارے کریکٹر سے کہہ لیں،
لائف سٹائل سے کہہ لیں, زندگی سے کہہ لیں, کلام کی باتوں کو ماننے نہ ماننے سے کہہ لیں, اپنے آپ کو خود, آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر اپنا انسان سب سے بڑا جج خود, کیا ہو جی, اتنا بڑا جج ہے کہ اسے پتا ہوتا ہے جناب نال دے کہیں دے رہنا بھائی جی یہ چیز آپ کو اچھی نہیں لگ رہی, وہ کہے گا نہیں مجھے تو یہ اچھی لگ رہی ہے, تو اپنا جج خود ہے, کیوں, تو اپنے آپ کو جج کریں, لیکن کس کی عقل کے ساتھ, مسیح کی عقل کے ساتھ. اب مسیح یہ تو نہیں کہتا کہ توتی مرغا پالو, کہتا ہے کہیں بھی نہیں کہتا, یہ بھی نہیں کہتا چوگے پالو تو میں چوگا پایا. آپ کو پتا نہیں یسوع مسیح کیا اس وقت زمانے میں کیا کرتے تھے لوگ, ہے نا, کھلا لباس پہنتے تھے, تھوڑا کھلا ڈھلا لباس پہنتے تھے. باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ تو یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ پہن لو, ہے نا. اس زمانے میں وہ سر پہ تھوڑا سا وہ جو فقی فریسی لوگ تھے یا یہودی لوگ تھے جب عبادت کے لیے جاتے تھے تو وہ سر پہ ایک چھوٹی سی یہاں پہ پگڑی نہیں کہنا چاہیے, اس طرح کا کر کے کیپ ٹائپ کی, اور کچھ جگہوں پہ امامے باندھتے تھے. پاک کلام میں لکھا ہے امامہ, جیسے ہی کچھ یہاں کی قوموں کے لوگ بھی باندھتے تھے. تو کیونکہ وہ ٹریک وہی چل رہا تھا, ہے نا, تو یسوع نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ میں اس وقت کے اندر آیا تھا اور میں چونکہ یہودیت سے بلانگ کرتا ہوں زمین کے اوپر, ویسے تو خدا سے بلانگ کرتے ہیں یسوع مسیح, ہے نا, لیکن یہودیوں میں پیدا ہوئے اس لیے چلیں جی. تو آپ یہ کیا کریں, نہیں, یسوع نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا. یسوع نے کہا پہنو, ٹھیک کھاؤ, ہے نا, ٹھیک زندگی گزارو, ٹھیک ایجوکیٹ ہو جاؤ, لیکن کوشش کرو وہ کرو جو جمپ نہ لگائے جو کسی کو. مجھے ایک بات بتائیں, یسوع مسیح کی زمینی خدمت میں یسوع مسیح کو اس کا پیارا شاگرد کون تھا, اس کا سب سے پیارا شاگرد, چلے بتائیں. پترس سے ایک ٹائم پر کیا کیا اس نے, یسوع مسیح کو شاگردوں میں سے الگ لے گیا. انجیل میں لکھا ہے شاگردوں میں سے ہٹا کر الگ لے گیا. اور موقع کون سا چلنے والا تھا, آگے یسوع مسیح کا گتسمنی ٹائم شروع ہونے والا تھا, دکھوں کا جان کرنی معاملہ, ہے نا, دکھوں کا معاملہ, خون پانی ایک ہونے والا تھا, آگے پھر اگلے دن صلیب کا ٹرائل اور سارا کچھ, ہے نا. تو اس سے پہلے پترس کے اندر کون سما گیا, پیارے شاگرد کے اندر. تو اگر پیارے شاگرد کے اندر شیطان سما سکتا ہے تو ہمارا زمانہ تو بھرا ہوا ہے شیطانیت سے, وقت ہی نہیں پتا چلتا کہ کب سما گیا ہے اور اتنا تیز ہو گیا ہے نا. کسی نے پوچھا لائف بوائے جو ہیں اتنا اچھا کیوں نکالتے ہو, بار بار رینیو کرتے ہو, کہتے ہیں پہلے جراثیم کیا تھے, کمزور, اور اب کیا ہو گئے ہیں, زور آور. تو اب پہلے شیطان کیا تھا, انہوں ایسی سیدھے لوگ نے ہمیں چھٹی جانے. اب وہ بھی جناب پوری محنت کے ساتھ آیا کہ نہیں یہ تو پڑھا لگ پہ نہیں یار, یہ تو بائبل میں سب تو پہلے تو جڑا سکھاندا ہے انہوں سٹو نہ, یہ اگے ایسی رکاوٹاں پیدا کرو کہ یہ بچا رہے بس ایسے کام سے. لوگ اس سے بول رہے ہیں بڑا سکھانا ہے, یہاں پر کیا ہے, یہ بھی سیدھا کر, وہ بھی سیدھا کر. پر میں زیادہ اس فکر میں نہیں پڑتا, میں کہتا ہوں سیدھا کرنے والا خداوند ہے, میرا کام ہے بتانا سکھانا. کیوں جی, ہاللیلویا. پاک کلام میں لکھا ہے خدا گراتا ہے, قائم کرتا ہے اور کھڑا کرتا ہے. وہی گرانے والا, قائم کرنے والا, کھڑا کرنے والا ہے نا. ہمارا کام ہے صرف بتانا, ہمارا کیا ہے کام, صرف بتانا, لیکن بتانا وہ جو صحیح ہے. تو پترس یسوع کو لے کر سائڈ پر بولا, اے خداوند, اے استاد, یہ تجھ پر نہ آنے پائے, یہ صلیب کا دکھ, جانکاری کا عالم نہ آنے پائے. تو اس کا کل ملا کے مطلب یہ بنتا تھا تو کبھی صلیب تک نہ جائیں, دنیا کی رہائی نہ ہو. بھائی صلیب کے ذریعے رہائی تھی. لوگ آنسو اتنے بڑے آنسو بہاتے ہیں اور خوشی کا, اچھا جنہ دنوں کے روزے چل رہے ہوتے ہیں, جنہ دنوں کے جناب وہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں, سیزن چل رہا ہوتا ہے کہ یسوع کی اب عید قیامت المسیح کو منانے کا سلسلہ آ جائے گا, ہے نا. منہ بنے ہوتے ہیں, دکھی حالات, او مائی گاڈ. بھائی ٹھیک ہے, فیل کریں, لیکن اتنا زیادہ نہ آگے بڑھ جائیں. خوشی بھی کریں کہ اگر یسوع نہ ہوتا تو ہمارا کیا بنتا, اپنے اوپر کہہ لیں. لیکن یسوع مسیح نے بہت عظیم کام کیا. یسوع کا پیدا ہونا بڑی بات تھی, لیکن قربان ہونا بہت بڑی بات تھی, بہت بڑی بات تھی. اگر یسوع آتے اور قربان ہی نہ ہوتے اور ایسے ہی چلے جاتے تو بڑا دن منانا ہی پھر قیامت المسیح نہیں سے منانا, بلکہ منانا بھی کتوں سے نہیں منانا. تو کیونکہ یسوع مسیح کی جان دینے کے بعد ہی ہمیں بپتسمہ انٹروڈیوس ہوا ہے نا. جان دینے کے بعد ہی بپتسمہ انٹروڈیوس ہوا ہے. جان دے گا تو ان کو دسائے گا, مور کرے گا تو بپتسمے شروع ہوں گے, تو ہم مسیح کے ہو جائیں گے, اس کی فیملی میں شامل. لیکن جب یسوع نے جان, تو وہ ساتھ میں لے گیا اور یسوع مسیح نے سب کے سامنے اسے کہا,
کیا کہا؟ اے شیطان دور. میں اکثر کہتا ہوں جو عوامل ہم کلام کے خلاف پبلک میں کرتے ہیں ان کا سمجھانا پبلک میں ہی ہونا چاہیے. کیوں جی؟ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کا دل چاہتا ہوگا. میں ویسے بتانے لگا ہوں. اچھا چلیں ہم آسانی سے بات کرتے ہیں. ڈائبٹیز پیشنٹ جو ہیں، ڈائبٹیز کے جو پیشنٹ ہیں، پتہ نا شوگر کہتے ہیں، ڈائبٹیز کا جو پیشنٹ ہے، کیا ان کا دل نہیں کرتا کہ میں بھی ایک مینگو، میں بھی ایک بنانا ہے نا، بنانا، میں بھی ایک یہ بلڈ کہہ دیا بریڈ کا سلائس اس کے اوپر جیم شیم لگا کے میں بھی کھا لوں. اس کو بڑا کرتا ہوگا نا. ہانو جنہ لوگوں نہیں ہے ہڈا اتنا دل کرتا ہے تو وہ بیچارہ مدتوں مدود سے مدت مدید اردو کا لفظ ہے، اتنے ٹائم سے بیچارہ اس سے دیکھ رہا ہے پر کھا نہیں پا رہا جی. تو ایسے ہی ہم سب جو ہیں، یہ جو ہمارا فزیکل سسٹم ہے بہت سی چیزوں کی خواہش کرتا ہے. تھوڑے جو والے ادھر ادھر رہنا، ادھر رہنا. اچھا چلو ایک تو پروٹے تو ہے نا، کٹ مارنا ہے نا، آج کل ہوا ہے یہ بیچ میں ڈلا ہوا ہے تھوڑا سا معاملہ. اتوں جیت میں اتوں اینج کرنا، اتوں اینج کرنا، کرتا ہے کہ نہیں؟ لیکن اپنے آپ کو باندھ کے بیٹھے ہیں کس کے لیے؟ یسوع مسیح. ایسا نہیں ہے کہ جب ہم مسیح میں آ گئے تو آپ کا دل ہی نہیں کرے گا. ہاں دل کرے گا، دل نہیں کرے گا، لیکن اس کے لیے ٹائم چاہیے. اس کے لیے آپ کو جنگ کرنی پڑے گی. تو جنگ کے بغیر کیا ہے؟ فتح نہیں. تو اگر ہم فتح یاب ہیں تو جنگ کدھر ہے؟ جنگ تو کی نہیں. تو ہمیں جنگ کرنی ہے تاکہ ہم فتح یاب ہوں. کرنی کس سے ہے؟ ان تمام باتوں سے جو ہمیں مسیح کی عقل سے کیا کر دیتی ہیں؟ دور کر دیتی ہیں. اور اس دوری کے باعث مسیح ہم سے دور ہو جاتا ہے. اور اس کا وعدہ ہے جو خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی اس کے بیٹے کہلائیں. اس کے علاوہ کوئی نہیں کہلائے گا. اور ہمیں اس جھوٹ کے پردے کو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بیٹیاں بیٹے ہیں اور ہمیں وہ قبول کر لے گا، یہ جھوٹ کے پردے سے ہم نے باہر نہیں. آمین آمین. آپ کو پتا ہے پانی کتنا اچھا ہے انسانی زندگی کے لیے. جو لوگ صبح صبح اٹھ کے نہار منہ 2 گلاس پانی پی لیں کافی بہترین ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگوں کا تجربہ ہے اور یہ بڑی چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں. لیکن کیا وہ 2 گلاس پانی صبح پینے کو دل کرتا ہے؟ کرتا ہے کہ نہیں؟ جواب ہے کیا؟ نہیں. لیکن جب آپ پینا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں آج لگتا ہے میں نے پانی. تو بھائی شروع کر دیں. جب آپ شروع کریں گے ہے نا، کچھ لوگ اس طرح شروع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں مسیح کے ساتھ بھی چلوں اور نہ بھی چلوں، مسیح کے ساتھ بھی چلوں اور مسیح کے ساتھ. تو یہ دونوں تھوڑی ہو سکتا ہے. مسیح کے ساتھ چلنا ہے، نہ چلنے والی تو بات ہے ہی نہیں. تو میں نے ایک مثال دی تھی، صرف آپ کو تھوڑا سا خوش رکھنے کے لیے میں مثال دی تھی کہ کسی جگہ پر 2 دوست تھے، جگری دوست تھے. ایک دوست دوسرے دوست سے ملنے آ گئے. دھیان سے سنیں بات. 2 لنگوٹیا یار تھے، جگری دوست تھے. ایک دوست بڑے مدتوں کے بعد دوسرے دوست کے پاس چلا گیا اور جب دوست کے پاس گیا تو اس کے کاروبار کی جگہ پہ چلا گیا. وہاں پر اس کا ایک ملازم ہے. وہ آیا، اس نے کہا باس بھائی رات سے کو ملنے آئے، اپنا نام یہ بتانے. کہتا ہے بھیجو اسے. بھیج دیا، بیٹھ گئے. اب اسے اپنے دوست کے سامنے اپنے نوکر کو کہتا ہے بات سنو، 2 چائے لا نا 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 2 چائے لا نا 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 نا. اب اس کا جو نوکر تھا اس کو اس کی ٹون کا پتا تھا کہ جن کے لیے نانی ہے ان کے لیے یہ صرف ایک بار کرتا ہے اور جن کے لیے نہیں لانی ان کے لیے صرف یہ کہتا ہے لا نا 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 نہیں لانی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ سمجھ تو گئے ہم. تو ہم مسیح کے ساتھ چلیں بھی اور نہ بھی چلیں اس طرح نہیں. یا تو چلیں تھوڑا سلو چلیں، لیکن جتنا چلتے ہیں پیچھے پر کلیئر کر دیں. اینا کو سوال میں حل کر لیا.
आमीन। तो हम पे किसकी अकल है? मसीह की अकल। तो मसीह की अकल क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन का अमल करती है, तब्दीली लेकर आती है, चेंज लेकर आती है। दुनिया की अकल नहीं ला सकती, है ना। ऐसा चेंज लेकर आएगी कि वो हमारे बदन जो है वो बदल जाएंगे। पाक कलाम में वादा है उन लोगों का जो मसीह की अकल के साथ चलते हैं कि वो सब क्या है? बदल जाएंगे। और ये जो अकल रखने वाला, दुनियावी अकल रखने वाला बदन है, ये खून और गोश्त का है, ये आसमान पर नहीं जा सकता, बल्कि वो तब्दील शुदा बदन जो हमें आसमान से मिलेगा, जो कि मसीह की अकल वालों को मिलेगा, वही उसी के साथ हम आसमान में मसीह के साथ जाएंगे और दुल्हन होने का हक पाएंगे। आमीन। खुदा आज के कलाम के पढ़े और सुने जाने के मुताबिक हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं थोड़े वक्त के लिए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम को याद करें, अपनी जिंदगी पे गौर करेंगे और इस कलाम की तरबियत पे गौर करेंगे। हम सब